Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अस्सलाम वालेकुम बहराम उमर, कैसे हो तुम दोनों? राइमा जो इनकी ग्रुप फेलो थी, इनके पास आते हुए बोली। इन तीनों को सर ने एक ग्रुप में रखा था। राइमा इनकी क्लास की सबसे शौक, चंचल और कॉन्फिडेंट लड़की थी। इन दोनों को पहले इससे बहुत चिढ़ थी, मगर जब से वो इनके साथ रहने लगी थी, इनकी सोच बहुत हद तक गलत साबित हुई थी। वो शौक ज़रूर थी, मगर चालाक और बुरे किरदार की हरगिज़ नहीं थी। जितना उन्होंने इसे जाना था, वो बहुत मासूम और सादा सी लड़की थी। इन तीनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और इसमें ज़्यादा हाथ राइमा का ही था। इसकी प्यारी प्यारी मासूम बातें किसी को भी इसकी तरफ मतवज्जा कर देती थीं। बहराम और उमर की संजीदा मगर अच्छी फितरत की वजह से ही वो इन दोनों से ज़्यादा फ्रैंक हो गई थी। राइमा को बहराम, हान और उमर की आंखें बहुत पसंद थीं। अगर बहराम की आंखें हरी झील जैसी थीं तो उमर की आंखें ग्रे कलर की थीं। वो अक्सर इन दोनों को इनकी खूबसूरती पर छेड़ा करती थी। यार, ये तुम पठान इतने खूबसूरत क्यों होते हो? इसका खुद का ताल्लुक़ पंजाब से था, मगर अपने बाबा के पेशावर शिफ्ट होने की वजह से वो यहाँ आई थी। इसकी बात पर दोनों मुस्कुरा देते। कम तो वो भी किसी से नहीं थी। 5 फीट 4 इंच कद, ब्राउन आंखें और बाल, सुर छोटे छोटे होंठ और गुलाबी नरम गालों के साथ वो छोटी सी गुड़िया लगती थी। इन दोनों के सामने इसका कद छोटा था, इस पर इन्हें इसको छेड़ने का मौका मिल जाता। आपको फुर्सत मिल गई मैडम? अभी भी आने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ी देर और बातें कर लेती, कोई चुगली रह न गई हो। उमर राइमा को देखकर तंज करते बोला। राइमा ने इसकी बात पर मुंह बनाया। बहराम बस इन दोनों को देखकर हंस रहा था। हान, मुझसे पंगा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे भी मैं चुगलियाँ नहीं कर रही थी, हम सिर्फ बात कर रही थी। राइमा क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देते बोल रही थी। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अब अगर आपकी चुगलियाँ सॉरी मेरा मतलब बातें ख़त्म हो गई हों तो आकर थोड़ा सा काम कर लें। हमने आपके काम का ठेका नहीं लिया हुआ। उमर और बहराम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जबकि वो आराम से बातों में मसरूफ़ थी। ओह हेलो, कह तो ऐसे रहे हो जैसे मेरा काम तुम करते हो। अपना तो तुमसे होता नहीं है। मेरा काम बहराम कर रहा है। जब इसे कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या रोला है? वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह हाथ चला चला कर बात कर रही थी। उमर भी इसी के अंदाज में इसे जवाब दे रहा था। तो मेरा दोस्त क्यों डबल डबल काम करे? अपना काम खुद किया करो। उमर के जवाब पर राइमा ने इसे घूरा। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है, मेरा भी इस पर इतना ही हक है, समझे? मेरा दोस्त पर तो वो तब गई थी, तुम बस। इससे पहले कि वो दोनों जंगे अजीम स्वयं शुरू करते, बहराम ने ऊंची आवाज़ में रोका। चुप करो तुम दोनों, बच्चे नहीं हो तुम लोग, यूनी में हो। जब देखो पंजे झाड़ कर शुरू हो जाते हो। उमर अपना काम करो और राइमा तुम इधर बैठो। मैंने डाटा इकट्ठा कर दिया है, इसे देखो और असाइनमेंट कंप्लीट करो। वो इन दोनों को डांट रहा था, जिस पर वो चोरी चोरी एक दूसरे की तरफ खूनखार नज़रों से देखते मासूम बना मुंह बनाए खड़े थे। इसकी डांट के बाद वो दोनों अब आराम से काम कर रहे थे, मगर फिर भी बीच में एक दूसरे को छेड़ना ना भूलते। बहराम, तुम अपने लाला की शादी पर कब जा रहे हो? वो लोग एक दूसरे की फैमिली के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके थे, इसीलिए राइमा ने इससे पूछा। सैटरडे को मेहंदी है तो परसों जाऊंगा। क्यों? आज मंगल था, इसे 2 दिन बाद बहरात की शादी पर जाना था। वो ना, मैंने आज तक पठानों की शादी नहीं देखी, मुझे बहुत शौक़ है। उमर तुम्हारे साथ जा रहा है, प्लीज़ मुझे भी ले जाओ। राइमा ने मासूम सी शक्ल बनाई। पहली बात, हम पठान नहीं पख्तून हैं। दूसरा, तुम्हें शादी में ले जाकर मैंने जलील नहीं होना। बहराम की बात पर इसने हैरानी से देखा। इसमें जलील होने वाली कौन सी बात है? ओ बीबी, अगर मैं तुम्हें ले गया तो वो तुम्हें मेरे साथ देखते तुम्हें गांव की बहू समझकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़का लड़की की दोस्ती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ लड़के लड़की के साथ होने का मतलब यही है कि इन दोनों की शादी होने वाली है या हो चुकी। वैसे तो बाबा जान बहुत ब्रॉड माइंडेड है, मगर अगर उन्होंने तुम्हें बहू के तौर पर पसंद कर लिया तो तुम तो गई। बहराम की बात पर राइमा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। अब ये पता नहीं था कि ये गुस्से से सुर्ख हुआ, डर से या शर्म से, मगर इसका चेहरा देखकर वो दोनों हंस दिए। बहुत बदतमीज़ हो तुम दोनों, मैं बात नहीं करूँगी अब तुम दोनों से। वो मुंह फुलाकर कहती वहाँ से चली गई,
جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے پھر سے ہنس دیے۔ شاہ زیب اسٹڈی روم میں تھا جب آپ وہاں آئی۔ جی، سر اٹھائے بغیر جواب آیا۔ زیب، رات ہو گئی ہے، چلے نا کمرے میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ اس کا بازو پکڑ کر لاڈ سے بولی۔ آپ ابھی تو 8 بجے ہیں، آپ کو پتہ ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی۔ شاہ زیب نے گھڑی دیکھتے کہا۔ ہاں تو چلیں ہم چائنیز ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ اس میں ہیرو اتنا ہینڈسم ہے، اتنا کیوٹ ہے کہ کیا ہی بتاؤں۔ میری دوست نے دیکھا تھا، اس نے مجھے بتایا۔ میں نے ابھی 13 ہی ایپیسوڈ دیکھے ہیں۔ آئے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ آپ آج کل چائنیز ڈرامہ لو 020 دیکھ رہی تھی اور اب اس کے ہیرو کی شان میں رتب الانسان ہو رہی تھی۔ مگر ہمیں تو چائنیز آتی ہی نہیں، تو سمجھ کیسے آئے گی؟ اسے پتہ تھا مگر اسے تنگ کرنے کو سنجیدہ سا بولا۔ اف زیب، آپ کو کچھ نہیں پتہ، اس میں 7 انگلش سب ٹائٹلز بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ شاہ زیب فائل بند کر کے اٹھا۔ اسے ڈرامہ دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ تو بس اس ہیرو کو دیکھنے اٹھا تھا جس کی تعریفیں کر کر کے اس کی بیوی نے اس کا دماغ کھا رکھا تھا۔ اس ایک ان دیکھے ہیرو سے چڑ ہو رہی تھی۔ بھائی، جیلسی بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے۔ دونوں بیڈ پر ٹانگیں پسارے لیپ ٹاپ گود میں رکھے ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ آپ ڈرامے کے دھیان میں کب کی اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ ابھی کچھ ہی ایپیسوڈز گزرے تھے جب اچانک ہیرو صاحب نے ہیروئن کو کس کر دی۔ اب آپ جو مگن انداز میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ہلکی سی آواز منہ سے نکالتے آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ زیب، آگے کرے نا اسے۔ بدتمیز، رانی نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس میں گندے سین بھی آتے ہیں۔ وہ اس سے کہتے بڑبڑائی تھی مگر اس کی بڑبڑاہٹ شاہ زیب نے بخوبی سنی تھی۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بچپن سے لندن جیسے ملک میں پلا بڑھا تھا جہاں یہ سب عام تھا، مگر اس کی بیوی کا یہ معصوم سا ری ایکشن اسے سرشار کر گیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اگر اسے پتہ ہوتا کہ ایسا کوئی سین آنے والا ہو تو وہ کبھی اکیلی بھی نہ دیکھتی، اس کے ساتھ دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ آپ گندا سین چلا گیا، اسے کہتے ہنسی تو بہت آئی مگر ضبط کر گیا۔ آپ نے اس کی بات پر آہستہ سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ بند کریں اسے، کتنا بدتمیز تھا وہ ہیرو، غصے سے کہتے اس نے خود لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ایسا کچھ اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی تو ہیرو ہیروئن کی طرف جھکا ہی تھا جب اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر بھی وہ ہیرو اس کی گڈ بکس میں نہیں نکل گیا تھا۔ یار ویسے اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا، آپ زیادہ ہی غصہ ہو گئی ہو۔ شاہ زیب اسے تنگ کرنے کی خاطر سنجیدگی سے بولا۔ آج کل تو شاہ زیب کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے، وہ بدل رہا تھا۔ اف، ابھی کچھ نہیں کیا، آپ کو تو ایسے ہی لگے گا نا، آخر کو لندن سے آئے ہیں، وہاں تو یہ سب عام ہوگا۔ ایک منٹ، آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ استغفر اللہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ ابھی تک بیوی کو تو کر نہیں سکا، کسی اور کو حق کرنی تھی۔ پہلی بات اونچی جبکہ آخری بات دل میں خود سے کہی تھی۔ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ اچھا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ آپ کہتی جلدی سے اس کے بازو پر ذرا فاصلے پر سو گئی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ شاہ زیب کی موجودگی میں وہ سین دیکھ کر اس کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اسے ایک دم ہی خیال آیا تھا کہ ساتھ موجود شخص سے اس کا رشتہ کیا ہے، اسی لیے فضول باتوں میں لگا کر اپنی نروسنس کم کر رہی تھی۔ شاہ زیب اس کی حالت سمجھ تو رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ ابھی سے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی باتوں پہ لگ گیا۔ یہ کچھ دنوں بعد کی بات تھی۔ شاہ زیب کمرے میں تھا جب آپ نیچے دلکش اور پلوشہ بیگم کے ساتھ تھی۔ کافی دیر جب وہ نیچے نہیں آیا تو وہ بھی اٹھ کر اوپر آ گئی۔ زیب، کیا کر رہے ہیں صبح سے؟ اسے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے پاس آ گئی۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ اپنے آگے سے سارا سامان سمیٹتے پوچھا۔ کام تو کوئی نہیں تھا، ویسے ہی پوچھا۔ آپ وہاں سے ہٹتے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اوکے، میں ذرا گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ وہ آپ سے کہتے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کیا کروں میں؟ ایک وہ چائنیز ہیرو، ہائے کتنے کیئرنگ اور رومانٹک ہوتے ہیں، ہیروئن سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ایک یہ میرے شوہر ہیں، کبھی جو انہیں کام کے سوا کوئی بات یاد آ جائے۔ وہ زور و شور سے اللہ سے شکوے کرنے میں مصروف تھی جب اسے اپنی گردن پر کسی کی سانسیں محسوس ہوئیں۔ وہ ڈر کر ایک دم سے پیچھے دیوار سے لگی۔ شاہ زیب نے اسے دیوار سے لگتے دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ زیب، وہ میں تو مذاق۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شاہ زیب نے اس کی بولتی بند کر دی۔
اگر آج کے بعد آپ نے کسی چائنیز یا کورین نمونے کی تعریف کی تو وہ ہیروز تو کچھ نہیں، جو میں کروں گا وہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گی۔ تھوڑا سا پیچھے ہوتے اس نے دھمکی دی تھی۔ آپ تو اس کی حرکت پر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ وہ خواب میں بھی شاہ زیب سے اس حرکت کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے بت بنا چھوڑ کر چابی لیتے باہر نکل گیا۔ شاہزر اور رانیہ بیگم کو واپس جانا تھا۔ اسے آخری بار رانیہ بیگم کے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جانا پڑا۔ چیک اپ کے بعد وہ رانیہ بیگم کو کینٹین میں بٹھا کر ان کی دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور کی طرف چلا گیا۔ او آئی ایم سوری۔ راستے میں ایک لڑکی جو میڈیسن دیکھتے بیگ پر جھکی ہوئی تھی اس سے ٹکرائی۔ اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے جلدی سے سوری بولی۔ لیکن وہ آواز، شاہزر نے اس آواز پر سر اٹھایا، تب ہی اس نے بھی سر اٹھایا۔ اس چہرے کو دیکھتے شاہزر کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ اسے اس طرح اور اس جگہ ملے گی۔ دوسری طرف بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ دونوں ارد گرد کو فراموش کیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں اگر حیرت تھی تو دوسری طرف دیوانگی اور جنون جھلک رہا تھا۔ مشک۔ اپنے سامنے مشک کو دیکھتے شاہزر کے لبوں سے بغیر آواز اس کا نام نکلا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مشک اسے اس جگہ بھی مل سکتی ہے۔ مشک نے بامشکل ارد گرد کا خیال کرتے اپنے دل کو سنبھالا، جو اس دشمن جاں کو اتنے قریب دیکھ کر پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کے قریب تھا۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ سیدھی ہوئی۔ کیسے ہو زی؟ کتنا مشکل ہوتا نہ درد کو مسکراہٹ میں بدل کر دنیا کے سامنے مضبوط بننا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ شاہزر بھی خود کو سنبھال چکا تھا، اسی لیے نرمی سے بولا۔ کیسے کا کیا مطلب؟ میرے بابا کی جڑیں یہاں ہیں۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ میں پاکستان آ جاؤں، اور نینی بھی آنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ہرگز بھی اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی خاطر یا اس کی خواہش میں پاکستان آئی ہے۔ محبت اپنی جگہ، مگر وہ اپنی عزت نفس دوبارہ اس ظالم کے قدموں میں نہیں رولنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر شاہزر زبردستی مسکرا دیا۔ وہ بدل گئی تھی۔ یہ وہ مشک نہیں تھی جسے وہ لندن چھوڑ کر آیا تھا۔ اوکے زی، میں چلتی ہوں، نینی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ زیادہ دیر اس کے سامنے رک کر خود پر ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ اسے دیکھ کر سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس سے بات کرتا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے جاتا کہ تبھی رانیہ بیگم کے آنے پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ چلیں شاہزر؟ جی۔ شاہزر نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی جہاں وہ گئی تھی، مگر پھر رانیہ بیگم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مشک نے اس کے جاتے سائڈ سے نکل کر اس کی پشت کو دیکھا، لبوں پر ہاتھ رکھ کر بامشکل اپنی سسکی روکی تھی۔ اسے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنی عزت نفس اس شخص کے قدموں میں رول دی تھی۔ شاہ زیب جلدی کرو، کتنا کام باقی ہے، اور تم اتنے آرام آرام سے ہاتھ ہلا رہے ہو۔ شاہ زیب جو لان کی سجاوٹ کر رہا تھا، مشک نے اسے دیکھ کر کہا۔ مشک، تم سچ میں یہ کرنا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر سوچ لو۔ شاہ زیب اس کا ساتھ تو دے رہا تھا، مگر ساتھ ہی وہ خود کشمکش کا شکار بھی تھا۔ اوفو، اب تم مجھے ڈراؤ مت، میں پہلے ہی اتنا نروس ہو رہی ہوں۔ مشک نے اس کے کندھے پر چت لگائی۔ وہ لوگ سجاوٹ سے فارغ ہو چکے تھے۔ شاہ زیب تو مشک کے روکنے کے باوجود اپنے فلیٹ آ گیا تھا اور مشک تیار ہونے چل دی۔ شاہزر اس کے فون کرنے پر آیا تھا جسے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ یہ مشک کے گھر کی بیک سائڈ پر موجود لان تھا، جہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ شاہزر جس وقت لان میں داخل ہوا وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے فون پر مشک کو میسج کرنا چاہا جب ایک دم ہر طرف روشنیاں جگمگا اٹھیں۔ لان کی سجاوٹ دیکھ کر وہ ایک لمحہ کے لیے مبہوت ہو گیا تھا۔ فینسی لائٹس کا جال پورے لان میں بچھایا گیا تھا۔ درخت کی کئی شاخوں کے گرد بھی یہی جال تھا۔ پیڑ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کرسٹل کے چاند اور ستارے لٹک رہے تھے، جن کے اندر بھی لائٹس لگی تھیں۔ تھوڑی ہی دور ایک ٹیبل اور 2 چیئرز رکھی تھیں۔ ٹیبل پر خوبصورت سی موم بتی اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ مڑا تھا اور وہیں پتھر کا ہو گیا۔ کاپر کلر کی پاؤں کو چھوتی سادہ میکسی پہنے، بالوں کو کرل کر کے سائڈ پر رکھے، کانوں میں نازک سے میچنگ ایئر رنگز، پاؤں میں نازک سے سینڈل، اور اپنی ہری آنکھوں کو کاجل سے 2 آتشچا بنائے۔ سرخ لب جو قدرتی سرخ تھے، انہیں نیچرل کلر سے مزید اجاگر کیے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ شاہزر نے اسے پہلی دفعہ یوں تیار دیکھا تھا، ورنہ تو وہ ان دونوں کے ساتھ انہی جیسے حلیے میں پھرتی تھی۔
کالج اور یونیورسٹی میں وہ اپنے ٹام بوائے لک کی وجہ سے مشہور تھی، مگر آج وہ اس کے پسندیدہ رنگ میں لڑکیوں کی طرح بن سنور کر کھڑی تھی۔ شاہزر کو آج اپنا سرد پن اور بے نیازی ہوا میں تحلیل ہوتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ محبت تو وہ بھی کرتا تھا مشک سے، اور شاید اس سے زیادہ شدت سے کرتا تھا، مگر وہ اسے انتظار کی ہار دار راہ پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد کچھ اور تھا، اور نہ جانے اس مقصد میں وہ کامیاب ہوتا یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ اس دکھوں کی ماری لڑکی کو مزید کوئی دکھ دینا نہیں چاہتا تھا۔ نامعلوم انتظار بہت اذیت دیتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے اس تکلیف میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کے سارے احساسات مردہ ہو گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر سرد مہر شہزادہ بن گیا تھا، جو آج اپنے ہاتھوں سے اپنی دیوانی شہزادی کا دل توڑنے جا رہا تھا۔ مشک کا بیان اس کے سامنے تھی۔ "What is this مشک؟ Why are you wasting my time؟ یہ سب کیا ہے مشک؟ تم میرا وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟" اس نے اس کے حسین چہرے سے نظریں چراتے اس سرد لہجے میں کہا۔ "زی I want to tell you something۔ زی مجھے تمہیں کچھ بتانا۔ مشک نے اس کے سرد انداز پر آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارتے کہا۔ "But I don't want to listen anything۔ مگر مجھے کچھ نہیں سننا۔ اسی انداز میں جواب دے کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ "I'm in love with you زی۔ I can't even imagine my life without you۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں زی، میں اپنی زندگی تمہارے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی سبز جھیلوں میں نمی لیے اسے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ "But I don't love you مشک۔ I don't have spare time for love۔ مگر میں تم سے محبت نہیں کرتا مشک، میرے پاس محبت کے لیے فالتو وقت نہیں ہے۔ کتنی بے دردی سے اس نے ایک لمحے میں اس کے خوابوں کا محل مسمار کر دیا تھا۔ وہ جن قدموں پر آیا تھا انہی پر واپس مڑ گیا۔ اگلے دن وہ واپس پاکستان آ گیا۔ شاید وہ مشک کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مشک نے اس کے بعد ایک ہفتہ ہوش و ہٹ سے بیگانہ بخار میں تپتی رہی۔ شاہزیب نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا، اور اب وہ دوبارہ اس ہرجائی سے ٹکرا گئی۔ وہ ایک دم سے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی تھی۔ بہرام ہرات کی شادی اٹینڈ کرنے گاؤں آیا تھا۔ اس کی بھابھی پلوشا ان کی کزن تھی، جس سے ان کی بہت دوستی تھی۔ پلوشا نے اسے ہمیشہ سے بھائیوں کی طرح چاہا تھا۔ بہرام نے ان کی شادی پوری طرح انجوائے کی تھی۔ عمر کو اس نے اپنے بہت قریبی دوست کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ اس نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ اس کا تعلق خاقان قبیلے سے ہے۔ صدام خان بھی اس سے بہت محبت سے پیش آئے تھے۔ عمر دل سے ان کی نرم دلی اور اچھائی کا قائل ہو گیا تھا۔ "اوئے رائمی سن تو کیا ہوا۔" جس دن وہ دونوں یونی آئے، رائمہ انہیں دیکھ کر اندیکھا کر گئی۔ وہ اس دن سے ان سے ناراض تھی۔ عمر نے اسے آواز دی مگر وہ سنے بغیر بڑھتی گئی، مگر عمر اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ "تم لوگوں کو اس سے کیا؟ جاؤ جا کر ایک اور شادی اٹینڈ کر آؤ۔" رائمہ نے منہ پھیر کر کہا۔ بہرام بھی ان تک پہنچ چکا تھا۔ "سوری یار، میرے بھائی کی شادی تو ہو چکی ہے، اور بہرام کے بھائی کی بھی ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو، تم میری یا بہرام کی شادی میں چلنا۔" عمر اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ "میں نہیں آؤں گی تمہاری شادی میں، تم دفع ہو جاؤ۔" رائمہ ابھی بھی ناراض ہی تھی، اس کا اتنی جلدی ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ "اچھا تو میری شادی میں نہیں آؤ گی، بہرام کی شادی میں تو جاؤ گی نا؟" عمر نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پر رائمہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جو اس نے تو نوٹ نہیں کیا، مگر بہرام کی آنکھوں سے وہ رنگ چھپ نہیں سکے تھے۔ اور حیرت کی بات تھی کہ اس رنگ کو دیکھ کر بہرام کا دل بھی الگ ہی لے پر دھڑکا تھا۔ اس کے دل نے بساطہ خواہش کی تھی کہ وہ یہ رنگ تاعمر رائمہ کے چہرے پر دیکھتا رہے۔ "یہ فضول ہانکنا بند کرو اور چلو، کلاس شروع ہونے والی ہے۔" اس سے پہلے کہ عمر اسے مزید چھیڑتا، بہرام اس کا ہاتھ کھینچتے اسے کلاس کی طرف لے گیا۔ کہتے ہیں طالب علمی کا دور سب سے حسین اور خوبصورت دور ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنی ہی جلد گزر جاتا ہے۔ ان کا MBA کا ایک سیمسٹر رہ گیا تھا۔ اس دوران ان تینوں کی دوستی مثالی بن گئی تھی۔ ساری یونی کی لڑکیاں بہرام اور عمر کو آئیڈلائز کرتی تھیں، کیونکہ آج تک ان دونوں نے رائمہ کے علاوہ کسی لڑکی سے فالتو بات نہیں کی تھی۔ "رائمی۔" وہ تینوں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے جب عمر نے رائمہ کو پکارا۔ رائمہ جو بظاہر سامنے دیکھتی خیالوں میں گم تھی، اس کی بات پر ہوش میں آئی۔ "یار ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں کسی اور ذات کے لڑکے سے محبت ہو جائے تو کیا تمہارے پاپا تمہاری شادی وہاں کر دیں گے؟" عمر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ "ہاں، میرے پاپا اس ذات برادری وغیرہ میں نہیں مانتے۔
ان کا کہنا ہے انسان اچھا ہونا چاہیے، ذات کوئی بھی ہو، اور مجھے تو انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ میں جس سے چاہوں گی وہ میری شادی باہوشی کروا دیں گے۔ اس کی بات پر رائمہ نے خوشی خوشی بتایا تھا۔ اس بات پر خوشی تو کسی اور کو بھی بہت ہوئی تھی۔ واہ یار، تمہارے بابا تو بہت اچھے ہیں، ورنہ آج کل تو اگر بیٹی کسی شخص کا نام لے دے، چاہے وہ برادری کا ہی ہو، باپ اور بھائی غیرت کے نام پر اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ عمر کو اس کے بابا کے خیالات جان کر خوشی ہوئی تھی۔ اسلام نے عورت کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنے ہمسفر کو چن سکیں، ہاں، مگر کسی بھی حد کو پار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر آج کل کے ماں باپ یہ بات نہیں سمجھتے، وہ تو بس غیرت کے نام پر یا مر جاؤ یا مار دو۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا شکریہ، اور اگر